एक अनाप्रस्थ ताने ताहे नॉवल केस नंबर 9। उसके साथ कोई और भी था। ईज़ा का दिल क्या यहाँ से गायब हो जाए। वो सहमी सहमी नज़रों से सामने देखती, हालांकि वो पीछे कदम ले सकती थी, लेकिन शाहनवाज को सामने पाकर वो इसी तरह हो जाती थी जैसे जिस्म से रूह निकल गई हो और जान बाकी ना रही हो। शाहनवाज ने उसे लॉन में सजे सवरे बड़ी हैरत से देखा था। वो बर्ड जो उसके साथ आया था, उसने भी ईज़ा को देखा। शी इज़ सो ब्यूटीफुल, हु इज़ शी? उस मर्द ने बज़ाहिर तारीफ़ की तो ईज़ा को लगा अब शायद उसके टुकड़े कर दिए जाए। वो उसके पास नहीं आया, इस बात का जवाब नहीं दिया उसे। यूं ही देखकर वो अंदर चला गया। ईज़ा के वजूद में हल्की सी हरकत हुई। हाथ पाँव कांप उठे, बेचैनी से पहलू पर पहलू बदलने लगे। वो मरे मरे कदमों से अंदर आई और जल्दी से भागकर ऊपर चली गई। शाहनवाज टांग पे टांग जमाए खामोशी से बैठा था, जबकि वो आदमी उसे कुछ बता रहा था और उन दोनों के दरमियान तवक्कुफ ईज़ा के भागने पर हुआ था। ईज़ा कमरे में आई, उसने रूम लॉक कर लिया। क्या ज़रूरत थी उसे ये सब करने की? उसे क्यों ज़रूरत पड़ी ये सब करने की? उसे खौफ से ही रोना आया तो होंठों पर हाथ मल दिया। उसकी लिपस्टिक गालों पर फैल गई। सारा चेहरा बार बार धोकर सुर्ख कर लिया था। उसने जबकि रो रो के आंखें भी सुजा ली थी। यकीनन अब वो उसका मुंह तोड़ेगा। उसे कहेगा कि किस यार के लिए सच के बैठी हो, क्योंकि उसके लिए तो कभी तैयारी नहीं हुई थी। दादी की बातें सच्ची साबित हो जाएंगी और उसने कहा था जिस दिन वो अपनी आंखों से देख लेगा उसे दुनिया की हर लड़की के लिए इबरत बना देगा। हो सकता है उसे मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ दे। वैसे तो उनके घर में टीवी या मोबाइल लड़कियों के पास होता नहीं था, लेकिन यहाँ आकर उसने ऐसी न्यूज़ कई बार सुनी थी। फिर कॉलेज में भी लड़कियाँ अक्सर बता देती थी। अब उसके साथ क्या होगा? बेचैनी ने उसे ऐसे चैन न लेने दिया कि उसका दम घुटने लगा और वक्त काफ़ी गुजर गया। अचानक दरवाज़ा खुला। ईज़ा खड़ी होगी। जुर्म की सज़ा 5 मिनट बाद मिले या 5 घंटे बाद मिलनी थी। उसने शाहनवाज को इजरत में अंदर आते देखा और जितनी जल्दी में था वो वहीं रुक गई उसे देखकर। तुम्हें किसी मुलाजिम ने बताया था आज घर में पार्टी है, छोटी सी? उसके सवाल पे ईज़ा ने हैरानगी से सर उठाया और कुछ कह नहीं सकी। इतनी तैयार होकर लॉन में बैठी थी तो यकीनन किसी ने बताया होगा, वरना तुम्हारी शक्ल कभी संवरी हुई दिखी नहीं मैंने। खैर, सब उतार कर दिया। उसके सवाल पे ईज़ा का दिल क्या वो ज़मीन पर पड़ जाए और चीखे चिल्लाए, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए। अल्लाह ने उसे बचा लिया। कितनी आसानी से वो खौफ से मरने को थी और अल्लाह ताला ने कितनी सहूलत से उसे इस खौफ से निकाल दिया। उसकी निगाह झुक गई क्योंकि उसकी आंखों में पानी भरने लगा। मुझे लगा आपको बुरा लगा, इस वजह से चेहरा धो दिया। मुझे नहीं पता था, मैं वैसे ही सब थोड़ा बहुत तैयार हो गई थी। वो सच बता के जहाँ अल्लाह ताला ने मुझसे इतनी मदद की थी, सच पर भी उसकी मदद करते। शाहनवाज ने उसके अटके हुए लफ्ज़ सुने। घर में हज़ार मुलाजिम है। लहजे में सख्ती उतरी। आइंदा क्या रखूँगी? ईज़ा की आवाज़ भीग गई। तुम्हें खाना वाना बनाना आता है? वो संजीदगी से पूछने लगा। जी। ईज़ा ने गाल पर से आंसू साफ किए। गुड, ठीक है, फारिग करो। फिर सबको घर से। घर के अंदर कोई मर्द नहीं आएगा। फिर जैसे मर्जी फिरो। और कहकर मुड़ गया। ईज़ा ने हैरानगी से उसकी पूछ देखी। वो शख्स हर जगह हैरान कर जाता था। वो अपने अंदर के गिल्ट की वाइफ इतनी खौफजदा रहती थी। फिर उसके सख्त और सख्त रवैये पर भी दादी जान के तानों और मारपीट पर, लेकिन हर बार जब उसे लगता अब वो उसे मार मार के ख़त्म कर देगा, वो कोई ना कोई राह दिखा जाता। और वो ये भी जानती थी ये सब वो लापरवाही और बेध्यानी में करता है। उसे ईज़ा में इंटरेस्ट बिस्तर की हद तक था। अगर उसे ईज़ा से मोहब्बत होती तो यकीनन वो उसकी खामोशी को तोड़ता, लेकिन शाहनवाज को जितना वो समझ पाई थी एक मैच्योर मर्द था और अपने हर अंदाज में बोल्ड उसे गर्ज नहीं थी। वो अपनी बीवी को 4 बंदों में छोड़ता या अकेले कमरे में। वो मोहब्बत वगैरह के जज्बों से आ रही था। उसने एक बार दादी से बातें करते उसके अल्फाज सुने थे। मोहब्बत बच्चों का खेल है, अगर वो मुझसे ना भी करे मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं। ये अल्फाज शादी के शुरू दिनों में सुने थे। उसने जब दादी जान ने कहा था कि ईज़ा कम उम्र है, तुमसे बहुत मोहब्बत करेगी। हो सकता है तब उन्हें ईज़ा अच्छी लगती हो और वक्त के साथ साथ उन्हें उसका किरदार उसके चेहरे पर दिखता हो। शाहनवाज एक अनाप्रस्थ, मगरूर और घमंड मर्द था, जबकि उसके बरक्स ईज़ा मोहब्बत और चाहत के लबादे में लिपटी एक हसीन सी कली जिसके इख्तियारात उसी के हाथ में थे। ईज़ा को उसकी कोई बात अच्छी कभी नहीं लगी। उनके बीच कभी कोई बात हुई नहीं और बस मर्द का शक्ल सूरत अच्छा होना काफ़ी होता है। सीरत कहाँ जाती है? इखलाक कहाँ जाता है?
لہجے کی نرمی، آنکھ کی نرمی کہاں جاتی ہے؟ لیکن اس کا یہ اندھا اعتبار ایزا کو پاگل کر رہا تھا۔ جب دنیا میں کسی نے اس پر اعتبار کیا ہی نہیں تو شاہنواز کو کیوں ہے اس پر اعتبار؟ وہ سب کچھ سچ ہی تو ہے جو اس کے دادی نے کہا۔ وہ واقعی آوارہ تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو بہتے چلے گئے، یہاں تک کہ دروازے کی کلیک پر اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ جب قبر مانو سے بھر جائے گا تب تم نے اپنے قدم نیچے لے کر جانے ہیں، ایک دم وہ ذرا غصے سے بولا۔ ایزا نے آنسو صاف کیے، وجود میں حرکت ہوئی۔ میں کیا پہنوں؟ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے ذرا کڑوی سی نگاہ سے دیکھا۔ وہ پارٹی میں جاتے وقت ڈریس آپ چوز کرتے ہیں نا؟ آہستگی سے بولی۔ شاہنواز نے گہرا سانس بھرا، اس کی وارڈروب ایک جھٹکے سے بولی۔ وہ تو اتنی نازک سی تھی کہ اس آواز سے ہل گئی۔ شاہنواز نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ڈریسز دیکھنے لگا، اور ان ڈریسز میں سے اس نے اس کے لیے ریڈ کلر کی ساڑی کھینچ کر اس کی جانب اچھال دی۔ اب مجھے روتی ہوئی نہ دکھنا، کہہ کر وہ مڑا اور خود تیار ہونے لگا۔ ایزا نے سرخ ساڑی کو دیکھا، کچھ زیادہ ہی پسند تھا اسے یہ لباس۔ وہ اکثر پارٹیز میں ساڑی میں ہی جاتی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے پہلو میں تیار ہونے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ اس نے تقریباً آدھے گھنٹے میں خود کو تیار کر لیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسا ہو چاہتی تھی۔ وہ باہر نکلی تو شاہنواز نہیں تھا، بس اتنی ہی ویلیو تھی اس کی۔ دو لفظ جملوں کے بعد وہ اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا۔ اس نے اپنے وارڈروب سے ایک نیکلس نکالا، کافی نفیس تھا اور گلے میں پہن لیا، کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ایئر رنگز پہن کر وہ مکمل تیار ہو چکی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ حسین تھی، یہ بات تو اس نے ہر آنکھ میں پڑی تھی، اور دنیا میں ایک ہی شخص تھا جو اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتا تھا، اور وہ کتنی بے وقوف تھی، نامحرم کی تعریفوں پر بولے نہ سماتی تھی۔ خود پر افسوس تھا، وہ بہت عرصے سے کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا روتی بھی نہ دکھنا۔ آنکھوں کو ٹیشو سے صاف کر کے وہ دروازہ کھول کر نکلی تو گھر میں چہل پہل، امیروں کے جوتوں کی ٹک ٹک اور گلاسوں کا ہلکا سا شور سا اٹھ رہا تھا۔ وہ کنفیوز سی تھی، شاہنواز کو ڈھونڈنے لگی، اسے دور کھڑا دکھائی دیا۔ یہاں وہ جانتی ہی کسی تھی، سر جھکائے اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی اس حرکت پر شاہنواز نے پلٹ کر ایک نظر چاروں طرف دیکھا، ہر نگاہ اس پر تھی۔ میٹ مائی وائف ایزا شاہ، وہ بولا تو سامنے کھڑی عورت نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ شی از ٹو ینگ، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ایزا بھی مسکرا دی۔ شاہنواز کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا، ایک دھاڑ سی ہو رہی تھی اور پھر ہلکا ہلکا کانفیڈنس بھی آنے لگا۔ کیا کرتی ہو تم؟ وہ پوچھنے لگی۔ شاہ کا انتظار۔ جو حقیقت تھی اس نے اتنی بتا دی، جبکہ وہ لڑکی کہہ کا لگاؤ تھی۔ سو سویٹ، کیا یہ خلوص اتنا سویٹ بھی ہے کہ تم اس کا انتظار کرو؟ اس کے چھیڑنے سے شاہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، یقیناً وہ اس کی جانے والی تھی، ورنہ اس کی جانب کوئی ہاتھ نہیں بڑھا سکتا تھا۔ شاہنواز کی جانب ایزا نے دیکھا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایزا سر ہلا گئی۔ بہت پیاری ہو تم، اس نے پھر سے تعریف کی۔ باقی میرے لیے چھوڑ دو، میں کر دوں گا۔ بالآخر اس نے اس لڑکی کا ہاتھ ہٹا دیا۔ ایزا بھی حیران تھی، بار بار اس کی ٹھوٹی کو چھو رہی تھی اور وہ کڑا مسکرا رہا تھا۔ پل بھر کے لیے کسی اور کا گمان ہونے لگا تھا کہ وہ شاہنواز تو نہیں ہو سکتا، مگر جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا تو یقین ہو گیا کہ وہ ہی ہے۔ تم آج بھی اتنی ہی پوزیسو ہو، وہ لڑکی بولی تو شاہنواز شانے جھکا گیا۔ مجھے زندگی نے ایک بار میری جگہ سے ہلایا، بار بار نہیں توڑ سکتی، وہ کہہ گیا۔ ایزا چونکی تھی مگر بات کہیں اور نکل گئی۔ شاہنواز ایزا کو اس کے پاس چھوڑ کر دوسری طرف چل گیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ایزا نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ ہنسی۔ دیکھو کب سے تم سے باتیں کر رہی ہوں، نام ہی نہیں بتایا۔ ایکچولی میں شاہنواز کی یونیورسٹی فیلو ہوں۔ فیلو سمجھو، بزنس پارٹنر سمجھو، یا کچھ بھی۔ سب کو لگتا تھا وہ مجھ سے شادی کرے گا، وہ کہہ کر لگا اٹھی۔ ایزا نے اس کی جانب دیکھا۔ لیکن یہ بات بس ہم دونوں کو نہیں لگتی تھی، دوستی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، اگر دونوں طرف سے اس رشتے کی پاکیزگی کو سمجھا جائے۔ تو میں شاہنواز میں اس طرح انٹرسٹڈ تھی ہی نہیں، اور شاہنواز تو شاہنواز تھا، اور سرنفی میں ہلاتی ہنستی۔ مطلب؟ ایزا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارے بھئی، 6-7 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو، اور تم مجھ سے مطلب پوچھ رہی ہو؟ وہ مسکرائی۔ ایزا خاموش ہو گئی۔ چپ رہتی ہو یا یہ ڈرا کر رکھتا ہے؟ وہ بولی، نہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولتی۔
نہیں، مجھ سے بہتر شاہنواز کو کوئی نہیں جانتا، وہ یقیناً تمہارے ساتھ سخت ہے، اس نے جیتنے سے بولی۔ ایزا کچھ نہیں بولی۔ دیکھو ایزا، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، تمہاری زندگی میں بھی ہوگا اور میری میں بھی ہے۔ شاہ نواز تم سے بہت بڑا ہے، آئی نو، لیکن بیوی بیوی ہی ہوتی ہے، 15 سال چھوٹے ہوں یا 15 سال بڑی۔ مرد اگر کسی کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، بھلے وہ کتنا ہی انا پرست ہو۔ اور زندگی میں واقعات حادثات بہت تبدیلی لے رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہارے حسن سے اگر وہ متاثر ہے تو تمہارے کردار سے بھی ہونا چاہیے۔ 6 7 ماہ میں تمہیں اس کے اندر محبت کا بیج بو دینا چاہیے تھا، تمہاری فصل میں ہریالی بہت ہوتی۔ یہ میرا وعدہ ہے، کیونکہ شاہنواز نہایت چپکو انسان ہے، وہ خود ہی ہنسی۔ جس کا ہو جائے اس کے بعد تو کوئی اسے اس کے خلاف زمین آسمان بھی کر دے کبھی نہیں جیے گا۔ انہوں نے کہا۔ وہ آنکھوں دیکھے پر یقین رکھتے ہیں۔ ایزا کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاہنواز اس کا شوہر ہے۔ یہ کسی نے احساس دلایا تھا؟ بالکل، تم بھی تو آنکھوں دیکھے پر یقین کر لیتی ہو، میں بھی کر لیتی ہوں، لیکن اچھی بات یہ ہے وہ کسی کی باتوں میں نہیں آتا، اور میں اور تم کسی کی بھی باتوں میں آ سکتے ہیں، اس نے بتایا، اور یہ بات تو ایزا بھی سمجھ گئی تھی، چپ ہو گئی۔ ہمیں اپنے ہاتھوں سے زندگی کو خود سنوارنا ہوتا ہے، لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے جسے سنوارا جائے، وہ کسی سے 7 ماہ بعد بولی تھی۔ کیوں نہیں ہے؟ بہت کچھ ہے تمہارے پاس، غور کرو۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، وہ بولی۔ رمشا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں کون سا اچھی ہوں؟ ماضی تو میرے پاس بھی ہے، وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر مجھے یہ لگتا ہے میں جتنے دل سے اپنی غلطیوں کو سدھاروں گی میرے لیے اتنا ہی اچھا ہے، تو تم ایسا کیوں نہیں سوچا؟ لیکن وہ غلطی گناہ ہے، وہ سسک اٹھی۔ یہ تو شکر ہے وہ دونوں بالکل الگ بیٹھی تھی، گناہوں کی معافی نہیں ہوتی کیا؟ اس نے اس کے نازک سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ پوچھیں گی نہیں وہ کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ مسکرائے اور اس کے پاس ہو گئی۔ کیونکہ مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی معصوم سی لڑکی نے بلا وجہ بہت سارا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ تم نے کبھی اللہ سے معافی مانگی ہے؟ مانگی ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے معاف کر دیا ہے، کر دیا ہوگا، مگر دنیا معاف تو نہیں کرے گی۔ اس کے گالوں پہ پھیلتے آنسو دیکھ کر رمشا کا افسوس بڑھ گیا۔ اسے امید نہیں تھی وہ ایک بے بس لڑکی سے ملے گی۔ ارے جانے دو، جب تمہیں اس ذات کی معافی پہ یقین ہے تو دنیا کو روک، وہ تمہارے لیے خود بدل دے گا۔ وہ پیار سے اس کا گال سے ہلا گئی۔ کب؟ وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ جو تم اس گھر سے نکل کر دنیا کو دیکھو گی۔ وہ مسکرائی۔ یہ باتیں افسانوی ہیں، یہ باتیں افسانوی نہیں، وہ ہنسی۔ لگتا ہے شاہنواز کے ساتھ رہ کر میچور ہو گئی ہو۔ ایزا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم یہ نہیں ہو جو تم ہو، اپنا وہ رخ دکھاؤ، تمہیں یقیناً بہت کچھ ملے گا۔ اس کا شانہ تھپتھپا گیا۔ ایزا چپ ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ بلیک۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ واو، شاہنواز کو بھی بلیک ہی پسند ہے، رمشا چہک کر بولی۔ ایزا کی چھوٹی سی پیشانی پر الجھن بھرے پل پڑے۔ جی نہیں، انہیں گرے پسند ہے، وہ گرے کلر شوق سے پہنتے ہیں، وہ بولی تو رمشا کا کہکا ابھرا، کیونکہ شاہنواز پیچھے ہی کھڑا تھا اور ایزا کی اس کی جانب سے پیٹھ تھی۔ اوکے بھئی، تم جانتی ہو اپنے شوہر کو، یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ اگلا سوال کرتی بولی۔ کچھ بھی۔ یہ کچھ بھی کون سی ڈش ہے شام؟ اس نے شاہنواز کو مخاطب کیا۔ کتنی بار کہا ہے میرا پورا نام لیا کرو؟ اچھا بیشا، تو تمہیں تمہاری بیوی ہی کہے گی بس۔ وہ گونگی ہے۔ شاہنواز نے ایزا کا ادھورا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور اس پر نگاہ اٹھائی۔ ایزا کا چہرہ معلوم نہیں کس احساس سے سرخ ہو گیا۔ شی از بلشنگ، ہاؤ کیوٹ۔ رمشا اسے پیار سے دیکھنے لگی جبکہ ایزا کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کیوٹ کیا ہوتا ہے؟ کتنی فضول بولتی ہو تم، وہ چڑ گیا۔ تم مردوں کو سینسی کب ہوتی ہے؟ رمشا لڑنے کو آئی۔ اگر ہم مرد تمہارے اس نام نہاد حسن کی تعریف نہ کریں اپنی پوری سینسز استعمال کر کے، تو تم عورتوں کسی کباڑ میں بڑی بیکار کتاب کی طرح ہو۔ ہاں ہاں، بہت بیکار بات تھی، رمشا اٹھ گئی، جبکہ ایزا کو ڈر لگا وہ کیسے اس کا مذاق اڑا سکتی تھی۔ سچ تو تم سے کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ شاہنواز نے بقیہ گلاس ایزا کی جانب بڑھا دیا۔ وہ پھر سے سرخ ہو گئی اور کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔
میری اب بددعا ہے، تمہیں ایسی محبت ہوئی جیسے کہ تمہارے دماغ سے مرد مرد کا بخار تو اترے۔ شاہنواز کا کہہ کافی عجیب تھا۔ یہ مذاق تھا، وہ ہنس کر مڑ گیا۔ ایزا کا چہرہ سا اتر گیا۔ رمشا نے بھی گھورا اس کی پشت کو۔ دیکھا کتنا کمنڈر ہے، اس کو ایسا سیدھا کرو تار کی طرح ہو جائے۔ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، میں ان کے بارے میں یہ باتیں نہیں کر سکتی، ایزا بولی جبکہ رمشا پیشانی پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ واہ واہ، تمہارا ابو ہے، وہ بڑکی بیوقوف لڑکی، بڑا یا چھوٹا شوہر ہے تمہارا جس پر تمہارا ہر قسم کا حق بنتا ہے۔ یا اسے عزت دینے کے چکر میں اپنی ویلیو نہ گراؤ، ذرا چڑھ کر رہو، چھوٹی عمر کی بیویاں مرد کی لاڈلی ہوتی ہیں، تم اسے ایسے عزت دے رہی ہو جیسے تمہارا بڑا بھائی ہو۔ استغفر اللہ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ گڈ، یہی سوچ اچھی ہے کہ تم اسے بھائی، ابو، ماموں یا چچا نہیں سمجھتی، شوہر کی طرح ٹریٹ کرو، بلکہ محبوب کی طرح۔ اب کچھ زیادہ ہی فلمی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی اور ایک دم مسکراہٹ تھمی۔ وہ 7 ماہ میں ایک بار بھی ہنسی نہیں تھی۔ کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ اس لڑکی کا خوف دیکھ کر کافی اداس ہو گئی تھی۔ تم بہت اچھی لگتی ہو مسکراتی ہوئی، دیکھو اس کے سامنے مسکراؤ گی تو وہ تم پر اپنا آپ سب کچھ وار سکتا ہے، اتنی حسین ہو تم، وہ بولی جبکہ ایزا خاموش ہو گئی۔ اچھا خیر، میں چلتی ہوں، کبھی تمہارا بدتمیز خبیث شوہر مجھے گالے۔ ہے تو اتنا ہی بدتمیز۔ وہ بیگ اٹھا کر گھر کے اندر آ گئی۔ ایزا بھی پیچھے پیچھے آگے، تقریباً لوگ جا چکے تھے۔ ایزا تو یہ بھی نہیں جانتی تھی یہ پارٹی کس کے لیے تھی، کس غرض سے تھی۔ بہت بہت مبارک ہو شاہنواز، آئی ایم شیور تم آگے مزید ترقی کرو گے، ایک انکل بولے تو وہ مسکرایا۔ آف کورس سر، آئی ایم ولنگ ٹو چیلنج مائی سیلف، وہ کر کے بولا۔ ایزا اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ وائٹ اینڈ بلیک ڈریس سوٹ میں تھا اور بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بڑی ہوئی بریڈز، بڑے ہوئے بال جنہیں سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا، اور اپنے مال اور وجاہت کا نخرہ اس کی ستواں ناک پر بیٹھا رہتا تھا۔ دیٹس گریٹ، وہ ہنسی اور پھر چلے گئے۔ تم نے یہاں ہی رہنا ہے؟ شاہنواز نے اب رمشا کی جانب دیکھا۔ دیکھا دیکھا کہا نا، کہا تھا نا کہ کتنا بد اخلاق ہے یہ شخص، جا رہی ہوں، اور ویسے بھی اب مجھے تم میں انٹرسٹ نہیں، میں تو ایزا سے ملنے آؤں گی، بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ایزا، رمشا نے منہ بنایا جبکہ وہ گھبرا گئی۔ اب پلیز برا نہ مانیے، اب دوبارہ بھی آئیے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے شاہنواز نے اس کا وہی ہاتھ دور کھینچ کر رمشا کا ہاتھ پر سے ہٹایا۔ کوئی بہت ہی گھٹیا آدمی ہو تم، رمشا نے اس کے بازو پہ مکہ مارا۔ بہت شکریہ، اب جاؤ، وہ بولا جبکہ رمشا نے ایزا کو بائے کہا، دور سے ہی۔ اب دوبارہ بھی آئیے گا نا، وہ بے ساختہ بولی۔ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی، وہ ہلکا سا مسکرائی اور ایزا نے سر ہلایا اور رمشا آخری مہمان تھی وہاں سے چلی گئی۔ شاہنواز کے ہاتھ میں اب بھی اس کا ہاتھ تھا۔ نو کو نکال چکا ہوں میں، تو یہ سارا بکھیرا سمیٹو۔ اس نے ایزا کا ہاتھ چھوڑا اور کہہ کے کمرے میں جانے لگا۔ ایزا نے سر ہلا دیا۔ ویسے تو ساڑی سے ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن خالی بیٹھنے سے بہت بہتر تھا وہ کام کر لیتی۔ آج دل عجیب پرسکون سا تھا، جیسے بہت بہت چھٹا ہو، جیسے اندر ہی اندر جو گھٹن اسے مار رہی تھی وہ باہر نکلی ہو۔ کچھ تو تھا اس لڑکی میں جو وہ اس کو پرسکون کر گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور ایک ملازمہ اس کے پاس تھی، اس کے ساتھ مل کر اس نے پورا ہال روم صاف کیا، جو چیز جہاں تھی وہاں رکھی، اور اس کے بعد اس ملازمہ کو بھی اس نے بھیج دیا کیونکہ 2 ہی بندے تھے، وہ تھک گئی تھی۔ اب جب صبح سب آئے تو برتن دھو لینا، اس نے ذرا تھکن سے بھرپور آواز میں کہا۔ جی بی بی، وہ کہہ کے باہر نکل گئی تو ایزا نے خود ہال روم کے دروازے بند کیے۔ اچھا احساس تھا جو اس کے ارد گرد تھا، تیز اسلام آباد کی ہوا۔ اس کے بالوں میں ہلکا سا بھدا جوڑا کھول گیا۔ اس نے بال سمیٹ کے ایک شانے پر کیے اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اندر آئی۔ شاہنواز بیڈ پہ ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ ایزا اندر آئی اور دروازہ بند کیا۔ شاہنواز نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی پشت پر نگاہ گئی۔ کمرے میں نائٹ بلب آن تھی، تبھی روشنی ملغلطی سے تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آئی اور اس نے اپنا سیٹ نکالا، اپنے ہاتھوں سے رنگز اتاری اور بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا لیا۔ شاہنواز کی نگاہ اس کے گلے کی گہرائی میں الجھی۔ ایزا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتی کہ شاہنواز کی آواز پر رک گئی۔ ادھر آؤ، وہ تھم گئی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ وہ مڑی، اس کا جوڑا پھر سے کھل گیا، بال ایک طرف پھیل گئے اور وہ آہستگی سے اس کی جانب آئی۔
शाहनवाज ने उसे उसके लिए अपना हाथ खोला और ईज़ा उसके पहलू में लेट गई। उसके हाथ पर सरकते ही उसे लगा वो उस पर हावी हो जाएगा हमेशा की तरह। लेकिन शाहनवाज किसी सोच में था। वो कुछ सेकंड बाद उसकी जाने मुतवज्जा हुई जो ईज़ा की तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो यूं ही लेटी थी फिर उसे देखने लगी। तुम ऐसी नहीं हो जो तुम हो, इस सांस लाओ उसे। रमशा की आवाज़ उसके कानों से टकराई। और तुम्हारा भाई या अब्बू नहीं है जिसकी इज्जत कर रही हो। उसकी बात पर अपने आप मुस्कुरा दी। उसके सामने मुस्कुराया करो। वो उसकी मुस्कुराहट पर शाहनवाज वाकई मुतवज्जा हो गया। रमशा अपना आंसर छोड़ गई। तुम पर वो तंजिया मुस्कुराया। ईज़ा की मुस्कुराहट कुछ सेम थी। नहीं, एक बात याद आ गई। उनकी तो हंसी आ गई। अच्छा, क्या बात? उसकी जानिब परवर मुड़ गया तो ईज़ा ज़रा घबरा सी गई। निगाहें झुक गईं। शाहनवाज उसके बहुत करीब था कि वो बासानी उसे सीने में भींच लेता। लेकिन मामूली सा फासला अब भी दोनों के माबैन था। बताओ, संजीदगी से पूछा। उन्होंने जो कहा वो मैं बता दूँ। वो इजाज़त लेना चाहती थी कहीं उसे बुरा ना लगे। ऑफ कोर्स, और किसे बताओगी? उसके गले पर अपनी उंगली से ट्रेसिंग करता उसकी गर्दन तक ले आया। उन्होंने कहा क्या मेरे अब्बू हैं जब मैं आपकी इज्जत करूं? उसकी उंगली की हरकत रुक गई। आंखों में उलझन छा गई और फिर वो हंसा चला गया। उठकर बैठ गया। फिर तुमने क्या कहा? उसने उसकी जानिब देखा। पहली बार उसके सामने हंसा था, वरना मुस्कुराहट भी तकल्लुफ़ समझता था। मैंने कहा नहीं, वो बड़े हैं मुझसे। वो भी बैठ गई। अच्छी बात है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और तुम्हारी ये झुकी हुई निगाहें तुम्हें मेरे साथ रखे हुए, वरना शाहनवाज कंदर के लिए मुश्किल नहीं था तुम्हें छोड़ देना। अकड़ तो वहीं की वहीं थी। अगर हंस लिया था तो ये मकसद तो नहीं वो बदल गया। ईज़ा ने सर हिलाया और शाहनवाज फ्रेश होने चला गया। वो वापस आया। ईज़ा भी फ्रेश होना चाहती थी मगर उसका वेट कर रही थी। लेट जाओ, वो वैसे ही हुक्म दे गया। मैं चेंज कर लूँ? नहीं, साफ जवाब आया। ईज़ा लेट गई और वो उसके पहलू में लेट गया। चंद लम्हे उसकी ऊपरी सांसों को देखता रहा और फिर साड़ी का पल्लू खींच दिया। ईज़ा का दम सा निकला। पल्लू उसके वजूद से अलग करता वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे किसी मोम की गुड़िया की तरह खुद पर खींच गया। चंद लम्हे उसके चेहरे की जानिब देखता रहा और फिर वो वही शाहनवाज था। वही जो उसके वजूद को खिलौने की तरह इस्तेमाल करता था। और वो वही ईज़ा थी जो अपनी वक़्त और हैसियत को उसके सरदिल से जान जाती थी कि वो फ़कत उसकी रातों को बख्शने वाला सुकून है। उसके चुभते दांत, उसके हाथ की सख्ती, उसके हाथ की बेरहमी, उसका लम्स सब कुछ वैसा ही था। और अमशा उसके बारे में क्या क्या बता रही थी। उसने एक अच्छी बीवी की तरह अपने पत्थर जैसे वजूद को उसके हवाले कर दिया। फिर उसने जब तक चाहा उसको अपनी मर्जी से वक्त देता रहा। और जी भर गया तो हो गया। गहरे सांस भरता वो करवट ले गया और ईज़ा का नाजुक सा वजूद आज कई दिनों बाद उसके निशानात से सज गया था। वो काफ़ी काली काली नज़रों से अपने इर्द गिर्द फैले अंधेरे को देखती रही और आंखें बंद कर की तो कई आंसू उसके गालों पर गिरे मगर एहसास कुछ नहीं हुआ।